बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ ग़ुलाम रसूल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा साल दोम का लेक्चर गज़ल नंबर 2, जिसके शायर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं। इनके पहले जो लेक्चर थे इनके हमने तारुफ़ और उसके बाद पहली गज़ल कंप्लीट और दूसरी गज़ल के जो 4 अशार थे उस पे हमने बात कर ली थी। आज हम 5वें शेर पे बात करने के लिए जा रहे हैं। इकबाल की दूसरी गज़ल का ये 5वां शेर है कि जिसमें देखिए इकबाल क्या कहते हैं कि ख़बर मिली है खुदा याने बहरो बर से मुझे कि फ़रंग राह गुज़रे सीले बेपनाह में है। ख़बर मिली है मीन्स मैसेज, खबर, पैगाम मिला है खुदा याने बहरो बर। खुदा याने बहरो बर कहते हैं समंदर और मैदानों के मालिक, मुराद कुदरत का निज़ाम चलाने वाले फ़रिश्ते। यहाँ इरफान इलाही के मोतरफ़ जो लोग होते हैं वो भी कह सकते हैं हम कि ख़बर मिली है खुदा याने बहरो बर से मुझे कि मुझे खुशकी और तरी के जो फ़रिश्ते हैं, जो ये निज़ाम चलाने वाले हैं, मुझे वहाँ से ख़बर मिली है, ये पैगाम मिला है। फ़रंग कहते हैं अंग्रेज़ कौम को, राह गुज़र सीले बेपनाह में है। राह गुज़र रास्ता, सीले बेपनाह ऐसा रास्ता जहाँ शदीद सैलाब आता है। कहते हैं कि मुझे खुशकी और तरी चलाने वाले जो फ़रिश्ते हैं उन्होंने ये पैगाम दिया है। ये जो फ़रंग कौम है, ये जो अंग्रेज़ कौम है, ये उस रास्ते पर बैठी है जहाँ से शदीद सैलाब का गुज़र होना है, जहाँ शदीद सैलाब आना है। आप देखिए इसका नसरी मफ़हूम, खुशकी और तरीक़े कार फरमाऊँ ने मुझे ये ख़बर दी है कि यूरोप बेपनाह सैलाब के रास्ते में बैठा हुआ है। अब देखिए बहुत ज़्यादा इधर जो इंडो पाक पे जुल्म सितम हुए हैं, अब उसमें बिलखसूस मुसलमानों पे जहाँ जुल्म सितम की हम बात करें, अंग्रेज़ आया तो वो आके हमारी जायदाद पे काबज़ हो गया। वो क्या कहते हैं कि आग लेने आया था, वो घर का मालिक बन बैठा। ठीक है, 9 आबादियाती निज़ाम के तहत देखिए वो शख्स कैसे आया, तिजारत की गरज से आया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने कैंप लगाने शुरू कर दिए। कैंप लगाने के बाद ठीक है ना, और इधर चीज़ें उगानी शुरू कर दी, तिजारत शुरू कर दी। ठीक, उसके बाद अपने बीवी बच्चों को सभी को साथ ला के बिठाना शुरू कर दिया। अब और आहिस्ता आहिस्ता वो मतलब कि यहाँ काबज़ होते गए, जहाँ गरीबों की एक बस्ती होती है वहाँ साथ ही अपनी बस्ती खड़ी कर देते, कुछ वक्त से बाद उन पर भी काबज़ हो जाते। अब अंग्रेज़ कौम तो इस तरह काबज़ हो गई, हिंदू कौम ने मुलाजमत के दरवाज़े बंद कर दिए। जो सिख कौम थी उसने खून रेजियाँ शुरू कर दी। और इकबाल सबसे ज़्यादा जो मतनफर हुए हैं वो हुए इस फ़रंग कौम से, अंग्रेज़ कौम से। रीज़न डैट आप फॉरेन कंट्री में रहे, आपने वहाँ PhD भी की है, आप वहाँ पढ़े, आपने वहाँ देखा कि वो जो लोग हैं उनमें रूहानियत नाम की कोई चीज़ नहीं। टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहे हैं, नो डाउट, ठीक है, टेक्नोलॉजी में वो तरक्की कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े वो बुर्ज बना रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी इमारत वो बना रहे हैं। अब वो लोग वहाँ तो तरक्की कर रहे हैं और उनमें उनकी दीन नहीं है, इस्लाम नहीं है और वो रूहानी ताकत नहीं है। किसी को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, माँ को माँ नहीं समझा जाता, बाप को बाप नहीं समझा जाता, भाई को भाई नहीं समझा जाता, बेटी को बेटी नहीं समझा जाता, बहन को बहन नहीं समझा जाता। वो सुबह से लेकर शाम तक, रात गए तक अपने अपने इन्हीं कामों में, अपने अपने दुनियावी कामों में बिज़ी, जहाँ मतलब हलाल हराम की जो तमीज़ है वो ख़त्म हो गई है और उनके लिए हलाल हराम एक चीज़ है। उनके लिए अपनी औरत और पराई औरत का एक ही दर्जा है। जब ये चीज़ें नहीं होंगी, जहाँ इस्लाम नहीं होगा, जहाँ ये रूहानियत नहीं होगी, तो वो कौम मौत के घाट उतर जाएगी, वो जल्द नहीं कौम कायम रहेगी। जहाँ मतलब कि औरत को एक टिश्यू पेपर समझा जाता हो, इज़्ज़त ना दी जाती हो, इस्लाम के मद्दे मुकाबल देखा जाए तो देखिए वहाँ इज़्ज़त क्या होगी, वहाँ वो कौम कब तक कायम रहेगी। तो इकबाल यही कहते हैं कि मुझे खुशकी और तरी चलाने वाले जो फ़रिश्ते, मुराद खुद वो रह के वहाँ आए, कहते हैं कि मुझे उन्होंने ये ख़बर दी है ये जो अंग्रेज़ कौम है इस पे अनकरीब इस्लाम आने वाला, ये ऐसे रास्ते पे बैठी हुई है, सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। कि मीन्स वो अपनी बात जो कर रहे थे कि उनमें रूहानियत, उनमें वो अखलाकियात, उनमें वो किरदार, उनमें जो इस्लाम ने हमें दी है वो उनमें नहीं है। जब ये आदात, ये तौर तरीके उनमें नहीं होंगे, जहाँ किसी को इज़्ज़त नहीं दी जाएगी, तो वहाँ दुनियावी तरक्की क्या करेगी, आपकी टेक्नोलॉजी क्या करेगी।
ٹھیک ہے، تو یہ چیز اصل اقبال نے یہاں شیئر کی ہے۔ اب دیکھیے اقبال کہتے ہیں کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا۔ کہتے ہیں جو تمہاری تہذیب ہے وہ اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی۔ تم نے بہت بڑی بڑی ٹیکنالوجی کا استعمال تو کر لی، ایجاد تو کر لی، اور وہی جو آپ کی ٹیکنالوجی ہے وہ آپ کی موت کا سبب بنے گی۔ جو چیز تم نے خود بنائی ہے نا وہ تمہاری موت کا سبب بنے گی، اور یہ جو تم نازک شاخ پہ آشیانہ بنا رہے ہو نا یہ ناپائیدار ہوگا۔ یہ دنیا نازک شاخ ہے، اس پہ کو جو تم یہ آشیانہ بنا رہے ہو بھئی یہ ناپائیدار ہوگا، یہ وہ مضبوط نہیں ہوگا۔ دوسرا شعر، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزکاری ہے۔ کہتے ہیں نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، کہتے ہیں کہ نظر کو بھا جاتی ہے، خیرہ کرنا بھا جانا، کہتے ہیں کہ نظر کو تو بھا جاتی ہے یہ جو موجودہ تہذیب آپ کی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزکاری ہے۔ کہتے ہیں یہ جو فن مہارت ہے یہ جھوٹے نگ تم نے لگا کے ریزکاری کر دی ہے، 2 نمبر چیزیں لگا کے تم نے ریزکاری کر دی ہے۔ تیسرا شعر دیکھیے، اب اقبال جب وہاں فارن میں رہے ہیں، اقبال اپنے جو میٹرک اسٹوڈنٹ بننے سے قبل، میٹرک کرنے سے قبل آپ نماز تہجد کے پابند ہو گئے تھے۔ آپ کو جو دین ہے وہ وراثت میں مل گیا تھا، ماں کی گود سے مل گیا تھا، پھر تھوڑی سی سوجھ بوجھ آئی تو پھر مولوی میر حسن جیسے استاد آپ کو مل گئے جن کو شمس العلماء کہا جاتا ہے۔ دیکھو اقبال نے وہاں فرنگی قوم کے جب پاس جا کے آپ رہے ہیں، جب فارن کنٹری تعلیم حاصل کرتے رہے، وہاں جا کے آپ نے کہہ دیا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ خاک مدینہ و نجف۔ کہتے ہیں کہ مجھے جو جلوائے دانش فرنگ، جو وہاں کے بڑے بڑے محلات ہیں، وہاں کے بڑے بڑے ٹاورز ہیں، وہاں کی جو چمک دمک ہے، کہتے ہیں کہ وہ بھی مجھے نہیں بھا سکی، وہ بھی مجھے اپنی طرف مائل نہیں کر سکی۔ کہتے سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ، کہتے جو مدینہ کے جانب جاتی ہوئی خاک، جو مدینہ کی خاک ہے میری آنکھ کا تو وہ سرمہ ہے، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ نجف کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو میز ہے، خاک مدینہ اور وہاں کے جو پہاڑ ہیں کہتے وہی میری آنکھوں کا سرمہ ہے۔ اقبال اسی چیز کو کہتے رہے کہ یہ جو انگریز قوم ہے یہ عنقریب ہی اپنی جو تخریب ہے، اپنی جو تہذیب ہے اسی سے خودکشی کر لے گی۔ چھٹا شعر دیکھیے، کہتے ہیں کہ تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہان تازہ میری آہ صبحگاہ میں ہے۔ تلاش اس کی فضا میں کر نصیب اپنا، کہتے ہیں کہ اس کی فضا میں تو اپنا نصیب تلاش کر، جہان تازہ، جہان تازہ کہتے ہیں نیا جہان، نئی دنیا۔ میری آہ صبحگاہ کہا جاتا ہے کہ صبح کے وقت کی جانے والی دعا، سحری کے وقت کی جانے والی فریاد، سحری کے وقت دل سے نکلنے والی جو فریاد۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس کی فضا میں اپنا نصیب تلاش کر، جہان تازہ میری آہ صبحگاہ میں ہے، جو نیا جہان ہے، نئی دنیا ہے، وہ میرا صبح کا جو وقت ہے نا، صبح کا وقت جب میں دعا کرتا ہوں وہ نیا جہان اس کے اندر ہے۔ مراد کیا ہے کہ میں صبح سویرے خدا کے حضور دعا اور فریاد کرتا ہوں، اس کے اندر ہی وہ نئی دنیا آباد ہے جس کے اندر تیرا نصیب ہے۔ اب اقبال مرد کلندر، ٹھیک ہے نا، ایک فقیر درویش صفت، ٹھیک ہے نا، صوفی انسان۔ اب دیکھیں آپ اپنے میٹرک سے پہلے نماز تہجد کے پابند ہو چکے تھے۔ آپ کے ابتدائی ایام میں آپ کی جب کبھی رات کے پچھلے پہر آنکھ کھلتی تو آپ اپنے گھر کے سین میں اپنی ماں اور اپنے باپ، اپنے والد اور والدہ کو مصلے پہ بیٹھا ہوا دیکھتے۔ تو یہ چیزیں اقبال کو وراثت میں مل گئی، اور جب اقبال رات کے پچھلے پہر اپنے والد اور والدہ کو مصلے پہ دیکھتے، آپ میٹرک کے اسٹوڈنٹ بننے سے قبل نماز تہجد کے پابند ہو چکے تھے، اور اس کے بعد آپ نے مرتے دم تک نماز تہجد نہیں چھوڑی۔ آپ فارن کنٹری بھی گئے تو آپ کے بیگ کے اندر آپ کا مصلی ہوتا تھا، جو ہی نماز فجر کا وقت ہوتا تھا اتنی سرد ٹھنڈی ہوا، برفیلے علاقوں میں بھی آپ وہاں پھر بھی رات کے پچھلے پیر مصلی بچھا لیتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اس وقت پہلے آسمان پہ آ کے آوازیں دیتی ہیں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخشش عطا کروں، ہے کوئی برکت مانگنے والا میں اس کو برکت عطا کروں۔ اس وقت جو اقبال دعا کرتے تھے، اس وقت اقبال جو قرآن پاک پڑھتے تھے، اس وقت اقبال جو حدیث مبارکہ پڑھتے تھے، اور وہی پھر اقبال کی شاعری ہے۔
قرآن پاک کے ترجمے کو دیکھ لیں. دیکھیں اقبال نے قرآن پاک کے ترجمے کو شاعری میں ڈال دیا ہے. تو اقبال کہتے ہیں اگر تم دنیا میں کامیاب ترین ہونا چاہتے ہو کہ صبح کے وقت جو میری دعا نکلتی ہے، صبح کے وقت جو میں دعا کرتا ہوں، وہ جو میری شاعری ہے، آپ ان کو پڑھ لیں، اس کو سمجھ لیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. ایک تو یہاں پہلو یہ آ جاتا تھا. اب دوسرا پہلو یہ آ جاتا ہے کہ اگر تم دنیا میں کامیاب ترین انسان بننا چاہتے ہو، دنیا اور آخرت دونوں سنبھالنا چاہتے ہو، جو صبح کا وقت ہے، جو سحری کا وقت ہے، اس وقت اٹھا جائے. اس وقت اپنے رب کے حضور یہ دعا کی جائے، اس وقت اس سے مانگا جائے. جو کچھ مرضی مانگ لو، اس سے صحت مانگ لو، اس سے برکت مانگ لو، اس علم میں اضافہ مانگ لو، عمر میں برکت مانگ لو، اپنی بخشش مانگ لو، اپنے والدین کی بخشش مانگ لو، اس امت مسلمہ کی بخشش مانگ لو، اور وہ ضرور عنایت کرے گا، وہ ضرور عطا کرے گا. بات یہ کہتے ہیں کہ میں صبح سویرے خدا کے حضور دعا اور فریاد کرتا ہوں. اس کے اندر ایک نئی دنیا ہے، نئی دنیا، نئی جہان ہے. جو شخص اس وقت اٹھ کے روتا ہے اپنے رب کے سامنے، جو اس وقت مصلی پہ بیٹھتا ہے نا، جو سکون، جو نئی دنیا اس کو وہاں نصیب ہوتی ہے، وہ کہیں بھی اس کو نئی دنیا اور نیا سکون نصیب نہیں ہوتا. اقبال یہی کہتے ہیں کہ اوروں کا ہے پیغام اور میرا پیغام اور ہے. کہتے ہیں اوروں کا پیغام اور ہے لیکن میرا پیغام اور ہے. عشق کے درد مند کا طرز کلام اور میں عشق کا درد مند ہوں، اور عشق بھی وہی جو عشق حقیقی ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عنایت کرتا ہے. وہ عنایت ضرور کرتا ہے. ہم تو مائل ہیں بکرم، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. تو اقبال یہی کہتے میرا پیغام اور ہے، اوروں کا پیغام اور ہے، لیکن دیکھیے عشق کے درد مند کا طرز کلام ہو، میں کسی اور طرز سے اپنے کلام کو پیش کرتا ہوں. دوسرا شعر، مبتلائے درد کوئی عضو ہو تو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. کہتے ہیں کہ جسم کا ایک حصہ بھی درد میں مبتلا ہو جائے تو آنکھ روتی ہے. مبتلائے درد کوئی عضو ہو تو روتی ہے آنکھ. دیکھیں اگر درد ہاتھ کو ہے تو روئے گی پھر بھی آنکھ، درد سینے میں ہے پھر بھی روئے گی آنکھ. یہاں اقبال یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، کہتے رات کے پچھلے پیر جب وہ اپنی امت کا درد محسوس کرتے ہیں، مسلمانوں کا زوال کو دیکھتے ہیں، اس وقت درد ان کا ہے، آنسو ان کی آنکھ سے آتے ہیں. کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے. کہتے یہ جو آنکھ ہے یہ کس قدر، یہ جو سارا جسم ہے، امت مسلمہ کو ایک جسم کی مانند قرار دیا گیا نا حدیث نبوی کی روح سے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے. جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم جو ہے تکلیف میں دوسرا بے قرار ہو جاتا ہے. اقبال یہی کہتے ہیں کہ ان کی مسلمانوں کی جب وہ درد دیکھتے ہیں، مسلمانوں کا جب وہ زوال دیکھتے ہیں، تو رات کے پچھلے پر اللہ کے حضور بیٹھ کے روتے ہیں اور ان کی سکون کے لیے دعا کرتے ہیں. میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر. کہتے ہیں میں وہ شاخ ہوں جو میری غزل ہے وہی اس کے اوپر لگا ہوا ثمر ہے. میرے ثمر سے میں لالا فام پیدا کر. یہ جو ثمر ہے نا، یہ جو فروٹ ہے، یہ جو پھل ہے، اس سے تو سرخ رنگ کے پھول پیدا کر، وہ حسین و جمیل جو پھول ہیں وہ پیدا کر. ٹھیک ہے. اب 7واں شعر دیکھیے. کہتے ہیں کہ میرے کدو کو غنیمت سمجھ کے بادائے ناب، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے. کہتے ہیں میرے کدو کو، کدو کہتے ہیں برتن یا پیالہ، غنیمت سمجھ، غنیمت کہتے ہیں کہ مفت میں ملا ہوا مال. کہتے ہیں کہ جو میرا پیالہ ہے اس میں جو تجھے چیز مل رہی ہے نا، بادہ ناب کہتے ہیں خالص شراب کو. کہتے ہیں کہ میرے برتن میں جو تجھ کو خالص شراب مل رہی ہے، اس کو تو غنیمت سمجھ، اس کو تو مفت میں ملا ہوا مال سمجھ. اور نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ. کہتے ہیں کہ یہ نہ ہی مدرسہ مراد یہاں اسکول، کالجز، یونیورسٹیز ہیں، ٹھیک ہے نا. اور خانقاہ کہتے ہیں دینی مدرسے کو. کہتے ہیں کہ جس برتن میں میں آپ کو خالص شراب ڈال کر دے رہا ہوں، اس کو تو غنیمت سمجھ لے، مفت میں ملا ہوا مال سمجھ لے. اور یہ وہ مال ہے، یہ وہ چیز ہے جو تجھے نہ ہی کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی سے ملے گی اور نہ ہی کسی اب دینی مدرسے سے ملے گی. مراد یہ ہے کہ اقبال رات کے پچھلے پیر اٹھ کے جو اللہ تعالیٰ کے حضور روتے دعا کرتے. اقبال کی بیٹی یہ لکھتی ہیں کہ منیرہ آپا، وہ کہتے ہیں کہ رات کے پچھلے پیر ابا جی بعض اوقات اٹھ کے اتنا روتے تھے کہ ہمیں صبح کے وقت قرآن پاک کو دھوپ میں رکھنا پڑ جاتا تھا. آپ اتنا روتے تھے، آنکھوں سے آنسو اتنے تر ہوتے تھے کہ قرآن پاک کے اوراق تر ہو جاتے تھے، اتنے آنکھوں سے آنسو بہتے تھے. تو اقبال اس وقت روتے تھے حالات سارے امت کے دیکھ کر. تو اس وقت کو اس
قرآن پاک کے تراجم کو وہ اپنی شاعری میں ڈال دیتے ہیں، اور شاعری میں ڈالنے کے بعد امت کو اس ایک پیالے میں ڈال کے پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیز میں آپ کو برتن میں پیش کر رہا ہوں، اس کو مفت میں ملا ہوا، یہ خالص شراب مفت میں ملی ہوئی اچھی چیز سمجھو، یہ وہ چیز ہے جو نہ ہی تجھے کسی اسکول کالج یونیورسٹی سے ملے گی اور نہ ہی کسی دینی مدرسے میں ملے گی، کیونکہ اب نہ اسکول کالج یونیورسٹی وہ چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے اور نہ ہی جو دینی مدرسہ ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے۔ وہ تمہیں علم تو دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تمہیں دنیا داری سکھا رہا ہے، لیکن تمہیں وہ روحانیت جیسی جو چیز ہے وہ تجھے نہیں سکھا رہا ہے۔ جو چیز میں تجھے دے رہا ہوں اس کو مفت میں ملی ہوئی چیز آپ اور خالص چیز آپ سمجھ لیجئے۔ مراد یہ کہ صحیح اسلامی جذبہ میری شاعری میں مل سکتا ہے، مدرسوں اور خانقاہوں میں نہیں ہے۔ اب اللہ جاتی ہے شعر دیکھیے، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں جو اہل مدرسہ اسکول کالج یونیورسٹیز انہوں نے تیرا گلا گھونٹ دیا ہے، اور کہاں بھی وہ صدا آئے لا الہ الا اللہ کہ جو اس صدا پہ قائم ہو گئے تھے اور ان کو تپتی ریتوں پہ لٹا دیا گیا تھا، جنہوں نے کہہ دیا تھا کہ لا الہ الا اللہ اور ان کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا تھا، اور جنہوں نے کہہ دیا تھا لا الہ الا اللہ، دیکھیں ان کے ساتھ کیا کیا ظلم و ستم ہوئے۔ انبیاء کرام، اولیاء کرام، شہداء اسلام کی ساری زندگی آپ کے سامنے ہے۔ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ کہتے جب میں مدرسے سے غمناک ہو کے اٹھاؤں، کیونکہ نہ ہی وہاں مجھے زندگی ملی ہے، نہ ہی مجھے محبت ملی ہے، نہ ہی مجھے پہچان ملی ہے، نہ ہی وہ حقیقی آنکھ ملی ہے جو اس ذات کو پہچان سکے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بلاس یہ کہ میرا سبوچہ غنیمت ہے اس زمانے میں کہ خانقاہ میں خالی ہیں صوفیوں کے کدو۔ کہتے ہیں کہ میرا سبوچہ کہتے ہیں چھوٹے برتن کو، کہتے ہیں یہ جو میں چھوٹا برتن، یہ میں تھوڑا سا آپ کو پیش کر رہا ہوں، کہتے ہیں میرا سبوچہ غنیمت ہے اس زمانے میں، اس زمانے کے لیے جو کچھ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں تھوڑی تعداد میں، اس کو مفت میں ملا ہوا مال سمجھو، غنیمت سمجھو، کہ خانقاہ خالی ہے، کہ جو دینی مدرسے ہیں وہ خالی ہیں، صوفیوں کے کدو۔ کہتے ہیں کہ جو صوفی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ان کے جو برتن ہیں وہ خالی ہیں، وہاں تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ بات اقبال نے ان اشعار میں کی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ اقبال کی سیکنڈ غزل آج اپنے اختتام کو پہنچی، جن میں ہم نے 5ویں شعر پہ بات کی کہ اقبال کہتے ہیں کہ میں آنے والا وقت دیکھ رہا ہوں، تو مجھے یہ خبر مل گئی ہے کہ یہ جو قوم ہے یہ خود تباہ ہو جائے گی، یہ ایسے راستے پہ بیٹھی ہے کہ جہاں سے بہت تیز ترار جو سیلاب گزرنا ہے اور یہ ان کو ساتھ ہی بہا کر لے جائے گا۔ اور 6 شعر میں انہوں نے بات کی کہ اگر تو نئی دنیا چاہتا ہے، سکون امن کی دنیا چاہتا ہے، تو وہ رات کا پچھلا پہر مینس نماز تہجد ہے۔ اور 7ویں شعر میں انہوں نے بات کی کہ جو کچھ میں تجھ کو مفت میں پیش کر رہا ہوں اس کو غنیمت سمجھو، جو چیز میں تجھ کو پیش کر رہا ہوں اس کو غنیمت سمجھو، مفت میں ملا ہوا مال سمجھو، یہ نہ ہی تجھے کسی اسکول کالج یونیورسٹی سے ملے گی اور نہ ہی یہ چیز تجھے کسی خانقاہ میں ملے گی، دینی مدرسے میں ملے گی۔ یہ اشعار 3 جس پہ آج ہم نے بات کی، سیکنڈ غزل مینز اقبال کی دونوں غزلیں اپنے اختتام کو پہنچی، ٹھیک ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔